बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज का जो अहम मौजू है, दो अहम मौजू हैं, एक तो सऊदी अरब का है, एक अफ़गानिस्तान का। तो सऊदी अरब के मौजू पर हम ये कहते हैं कि उनके दरमियान में अब जब पहले 6 दिन से दौरा कर रहे थे हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने काफ़ी बातें की हैं। फिर बाद में उनकी मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से भी हो गई है, जो कि वहाँ का जो असल में करता धरता है शख्सियत है। और उस पर मैं ये कहा है कि आर्मी चीफ़ ने उनको यकीन दिलाया है कि हरमैन शरीफीन का दिफा यकीनी बनाएंगे। उन्होंने फिर इसके जवाब में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अमन इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ़ है। और इस लिहाज से देखा जाए तो फ़ौजी पहलुओं को ज़्यादा लिया गया और सिक्योरिटी इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए मुश्तरका ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर भी तबादला ख़याल किया गया। इसके बाद में जब ये गए हैं इमरान खान साहब, तो उनको सऊदी अरब के वलीयत ख़ुद लेने के लिए आए और उनको रॉयल टर्मिनल पर रखा गया। ये एक जो तो इनका तरीका होता है, जिसको इज़्ज़त देते हैं वो लोग फिर ये तरीका करते हैं। फिर तवानाई और मवासलात और ट्रांसपोर्ट के शोबों में 50 करोड़ मालियत की आनत के फ्रेम वर्क की मफाद में दस्तखत किए गए। और इसके अलावा यानी कश्मीर के मसले के पुरअमन हल, अफ़गानिस्तान के अमन भवाती अमल से मुतल्लिक़ कोशिश से भी पाकिस्तान ने उसको आगाह किया। लेकिन उन्होंने अभी तक जो है कश्मीर के मामले में कोई कॉन्फ्रेंस बुलाने का कोई इकरार नहीं किया है। जो हम समझते हैं कि ये देखिए, जो एक बड़ी अहम बात हुई है वो ये हुई है कि इमरान खान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान में एक सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल बना दी गई है, जो कि पाकिस्तान के अहम अहदेदारों और सऊदी अरब के अहम अहदेदारों पर मुश्तमिल होगी। जी मेरे साहब, इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए सीनियर सफ़ीर शाहिद अमीन साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी शाहिद अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं? बिरादर मोहतरम, आप का सऊदी अरब का मौजू है और आप इसे कैसे देखते हैं? इसको देखते हैं, मैं ये समझता हूँ क्रिटिकल एंगल से, तो आप इसको बेहतर तौर पर संभाल देंगे मामले को, मेरी जहन को। मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका ने जो इसको मोहम्मद बिन सलमान को जो हमारे पीछे लगाया हुआ था पहले भी, और अब उन्होंने खुशामद पे उतराए हैं और अपने मामलात में को ठीक करने के लिए वक्ती तौर पर पाकिस्तान से बेहतर किया है। और पाकिस्तान को अमेरिका ने तो एंगेज करने से मना कर दिया है, लेकिन थ्रू सऊदी अरबिया वो एंगेज कर रहे हैं। जी फरमाइए अब आप। देखिए मिर्ज़ा साहब, मेरे ख्याल में ये दौरा बड़ा अहम था और कामयाब भी है, क्योंकि मसला ये था कि पिछले एक साल से या 1.5 साल से पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात में बाज़ दुश्वारियाँ आ गई थीं। और उसका की वजह तो यही थी कि मोहम्मद बिन सलमान की जो खारजा पॉलिसी है वो ऐसी थी जिससे पाकिस्तान जो था कम से कम उसमें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चल नहीं सकता था। यानी कि वो चाहते थे कि यमन के मामले में हम इन्वॉल्व हो जाएं, जो हमने सही तौर पे फैसला किया गया है। हम इस बारे में एक न्यूट्रल स्टांस है। और कतर के बारे में चाहते थे उनके हमनवा हो जाएं, लेकिन कतर से भी हमारे बहुत अच्छे बरादराना और बड़े अहम ताल्लुकात हैं, वो हमने उनका साथ नहीं दिया। फिर उनकी ज़्यादा एक उनका कंसर्न ईरान था। ईरान को एक किस्म की कन्फ्रंटेशन उनकी जारी थी, और उसमें भी उनकी ये तवक्को थी कि पाकिस्तान उनके साथ होगा। लेकिन पाकिस्तान खुद ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहता है, हमारा पड़ोसी है। हमारा एक अलग मसला है कि एक तरफ ईस्ट में इंडिया है, अगर वेस्ट में ईरान भी हमसे नाराज़ हो जाए तो हमारी तो स्ट्रेटेजिक हालात और बिगड़ सकते हैं। तो हमने जो फैसले किए मैं समझता हूँ सही थे। इसका ये मतलब नहीं था कि हम सऊदी अरब के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब किसी और मुल्क में जाके कोई अपना एक नया कोई टेंशन क्रिएट कर दे, तो ये तवक्को करना कि पाकिस्तान भी उसमें सऊदी अरब के साथ होगा, ये तो उनकी मेरे ख्याल में एक मुनासिब रवैया नहीं था। लेकिन बहरहाल उनके ताल्लुकात की इतनी अहमियत थी कि हमने बिल्कुल एक किस्म का फॉरबेरेंस कहते हैं कि बर्दाश्त वाला, तस्लीम वाला पहलू रखा, और अपने तौर पे कोई ऐसी बात नहीं की जो कि सऊदी अरब को नागवार गुजरती, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों के ताल्लुकात की क्या अहमियत है। कोई इस्लामी मुल्क ऐसा नहीं है जिसने पाकिस्तान की इतनी मदद की है जितनी कि सऊदी अरब ने की है। फिर आपको मालूम है सिक्योरिटी की फील्ड में, तिजारत की फील्ड में, मैन पावर में 25 लाख पाकिस्तानी उधर हैं, उनकी रिमिटेंसेस कितनी अहम है। तो हमें पूरी अंदाजा है कि किस कदर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात अहम हैं। वक्ती तौर पे उनमें कोई दुश्वारी आई थी, लेकिन मैं समझता हूँ इस दौरे के बाद वो दुश्वारी ख़त्म हो गई है और यही इसकी कामयाबी है।
اچھا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص رہے گا MBS؟ دیکھیے جی مخلص تو کہنا مشکل ہے، کیونکہ بڑا اضطرابی ہے اس کا ذہن ہے، اضطرابی اس کی مفاد پہ بنتی ہیں، اور ان کا یہ بظاہر مفاد نہیں ہے کہ اس وقت انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات میں کوئی خرابی آئے، تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ باوجود ہماری کوشش کے کشمیر پہ اب بھی ان کی طرف سے خاموشی ہے، کم از کم پبلکلی انہوں نے کچھ نہیں کہا. ہو سکتا ہے اندرونی طور پہ ڈپلومیٹک چینل سے کچھ کہتے ہوں، لیکن وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہے. مطلب ہے OIC کو اپنا انہوں نے بغل بچہ بنا لیا ہے، اپنے گھر میں قید کر رکھا ہوا OIC کو. جی ہاں بالکل، OIC تو ایک لحاظ سے سعودی عرب کے ہاتھ کی ایک چیز ہے، جو OIC وہی کرتی ہے جو سعودی عرب چاہتا ہے. ایون اسلاموفوبیا جس پہ اس وقت ہماری فرانس کے ساتھ ایک کم کی مشکلات آئی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان اکیلا کھڑا ہو، بھائی آخر یہ مسئلہ صرف پاکستان کا تو نہیں، سارے مسلمانوں کا ہے. ہم نے بالکل ایک واضح پوزیشن لی ہے، لیکن سعودی عرب خاموش ہے، ایران خاموش ہے، مصر خاموش ہے، سارے اسلامی ملک خاموش ہیں. ایک پاکستانی اکیلا کھڑا ہوا. ایک فرانس میں جو نہایت ہی نامناسب باتیں ہوئی تھی ان کی مخالفت کے لیے ہم نے اسٹانس لیا تھا، کسی اور اسلامی ملک نے پوزیشن نہیں لی. ہمارا خیال تھا کہ سعودی عرب تو لے گا، لیکن اس نے بھی نہیں لی ہے پوزیشن. تو ابھی کمزوریاں تو نظر آتی ہیں، لیکن امید ہے کہ وقت کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ جو ہے بہتر سے بہتر ہو جائے گا. اچھا جب شاہد امین صاحب دیکھیے نا، آپ تو میں بہت جگہ پہ رہے ہیں، جس طرح کا مسترب آدمی ہے یہ MBS، مجھے اس پر یہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے میں نے جو اسٹڈی کی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان کا نصاب جو ہے پورا کا پورا امریکہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور وہ 9/11 کے جو واقعات ہیں اس میں جو کیونکہ پورے سعودی تھے یا قطری تھے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کر لیا. UAE کے لوگ تھے تو ان میں اس نے یہ کہا کہ وہ جو ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد میں انہوں نے بلیک میلنگ کی ہے. اور جو اس کے جو داماد کو میں نے سنا، جو ٹرمپ کا جو داماد تھا، اس نے کہا کہ ہم نے ان کا جو نصاب ہے اسے قبل اداب الرحمان پڑھا رہے ہیں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اس اینگل سے جو دیکھتے تھے کہ ہمارا برادر ملک ہے، جو ان کے بزرگ تھے وہ تو ہمارے ظاہر مسلمان تھے اور ہماری بڑی مدد کرتے تھے، یہ تو اس وقت جو ہے مصیبت میں پڑا ہوا ہے کیونکہ چاروں سے گھر گیا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی سرزمین کتنی وسیع ہے، اگر تمام دنیا کی فوج بھی وہاں آگے لگ جائے تو بھی سعودی عرب کا دفاع نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنا ونریبل ہے کہ کہیں پر اب کیک کے اوپر بم پھٹ جائے، کہیں پر جو ہے وہ پائپ لائن پر 4 پائپ لائنیں وہاں سے گزر رہی ہیں، کسی ایک پہ پھٹ جائے تو وہ نہیں کر سکتے. تو اب اس کے پاس ترکی سے صلح کر رہے ہیں، ایران سے صلح کر رہے ہیں، اور پاکستان سے پھر ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو کرے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجبوری کے تحت ایسا کر رہا ہے. میں یہ بات صحیح سمجھ رہا ہوں؟ دیکھیے جی، ایک بات تو مجھے یقین ہے اس خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی وجہ کیا آئی ہے پاکستان کی طرف رجحان کی، کہ ٹرمپ کے ساتھ تو محمد بن سلمان کے بہت ہی ایک قریبی تعلقات تھے اور تو ٹرمپ ان کی حمایت بھی کر رہا تھا. اب بائیڈن نے آن کے لحاظ سے پالیسی بالکل میں کافی تبدیلی کی ہے، اور ایک قسم کا اینٹی سعودی اور ایٹ لیسٹ اینٹی MBS اسٹانس انہوں نے لے لیا ہے. اس وقت MBS جو ہیں انٹرنیشنلی خاصے آئسولیٹڈ ہیں، تو چنانچہ ان کو پاکستان یاد آیا، ہمارا ایک زیرینہ دوست، کہ بھائی اس کے ساتھ کیوں بگاڑ کیا گیا تھا. یہ تو ہمارا سب سے مخلص دوست رہا ہے، جس نے ہماری سیکیورٹی کے لیے جو کچھ ہمارا گارنٹی دی ہے وہ تو کسی اور ملک نے نہیں دی ہے. وہ بھی معاہدہ 52 کا معاہدہ ہے، وقت جو ہے 1952 کا معاہدہ ہے، قریب لایا ہے. میں نے کہا ہمارا ان کا دفاعی معاہدہ 1952 کا ہے یا 1950 کا ہے، جو آپ تصحیح کر دیں مجھے. یہاں ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 1952 میں پہلی دفعہ ہوا تھا، لیکن جو سب سے اہم معاہدہ ہے وہ ضیاء الحق کے پیریڈ میں 1980 میں ہوا ہے، جس کے تحت ہمارے فوجی وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں 15,000 ہے جی 80 کے عشرے میں وہاں پہ پوسٹڈ تھے، اور وہی ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا جوائنٹ کمیونیکے میں، اور پھر ہمارے جنرل رمن باجوہ نے پبلکلی کہا کہ پاکستان جو ہے سعودی عرب کی سلامتی کے لیے بالکل ہمیشہ ان کا ساتھ دے گا، بھرپور ساتھ دے گا. گویا کہ انہوں نے حرمین شریف کا نام لیا ہے، سعودی عرب کی سلامتی کی بات نہیں کی. سب سے اہم چیز تعلقات میں سعودی عرب کے لیے یہ پاکستان کی ان کی گارنٹی ہے کہ اگر آپ کے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہوا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، جس میں ہماری فوج بھی انوالو ہوگی. بھلا دیکھیے کتنا بڑا کمٹمنٹ ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتنے بڑے کمٹمنٹ کے عوض
سعودی عرب نے آپ کے لیے بہت کم کیا ہے. ادھر صدام حسین نے صرف اس بنیاد پہ کہ ایران سے میں اس لیے لڑ رہا ہوں کہ میں سنی دنیا کو بچا رہا ہوں, سعودی عرب سے کوئی 30-40 بلین ڈالر وصول کیے تھے, اگرچہ وہ آپ کو معلوم ہے بالکل اس کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی. ابھی پچھلے دنوں مصر نے سعودی عرب اور خلیج کے ملکوں سے کوئی 20 بلین ڈالر حاصل کیے ہیں, اگرچہ ایجپٹ نے سعودی عرب کے لیے کوئی کمٹمنٹ نہیں کیا ہے. تو ہم نے تو اتنا بڑا کمٹمنٹ کیا ہے, اور یہاں پہ 2-3 بلین ڈالر جو آئے تھے انہوں نے واپس مانگ لیے, تو ایک لحاظ سے ان کے لیے تو بڑا سستا بارگین ہے. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سستا بار, کیونکہ قطر نے, آپ دیکھیں نا, قطر نے 15 بلین ڈالر دے دیے ترکی کو ایک شارٹ میں. جی ہاں, اور پاکستان کے لیے کچھ نہیں. جو پاکستان, ہاں تو پاکستان کے لوگ مانگ پیسے جو نہیں لیتے نا, پاکستان کو آتا نہیں ہے سوائے عمرہ کرنے کے. دے ٹیک پاکستان فار گرانٹیڈ. اصل میں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں. یہ صحیح ہے کہ ہماری پبلک اوپینین ٹوٹلی حق میں ہے کہ سعودی عرب کی اگر اس کو کوئی خطرہ ہو تو ہم حمایت کریں گے, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ ایک قسم کا ایسا رویہ کریں کہ ابھی آپ نے جیسے کہا کہ قطر نے کیا دے دیا, خود سعودی عرب اور خلیج ملکوں نے مصر کو پچھلے چند سالوں کے اندر کوئی 15 سے 20 بلین ڈالر دیے ہیں. تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک قسم کا وہ بات نہیں کی کہ ہم کو سمجھتے ہیں سستے داموں ہم حاصل کر لیں گے. ہاں تو یہ بڑی غلط بات ہے نا کہ ہمارے کو اپنے مضبوطی سے بات کرنی چاہیے. کیسی کیا مسئلہ ہمیں لگ گیا ہے ہر چیز میں, یعنی آپ چین کے ساتھ معاہدہ کریں گے وہاں پر بھی آپ کی کمزوری دکھائیں گے, سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کریں گے وہاں کمزوری دکھائیں گے, امریکہ کے سامنے لیٹ جاتے ہیں. ایک مصیبت ہے ان لوگوں کا, ان میں کے اندر کوئی آنر نہیں ہے, کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے, کوئی پاکستان کے لیے کوئی جذبے نہیں ہے. یہ ضیاء الحق کی زمین نے جب بھائی آپ نے اتنا بڑا اگریمنٹ کیا تھا کہ پاکستانی فوج بھی وہاں آئی, اور آئی اصل میں آئی بھائی, اس کے لیے عوض میں کوئی کوئٹ پرو کو ہوتا ہے نا جی. ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل ریلیشن کوئی ذاتی بنیاد پہ تو نہیں ہوتے. شاید صاحب ویسے وہ چپکے سے پیسے دے دیتے تھے نا آپ کو. ضیاء الحق کے زمانے سے ہم نے بالکل ہی ایک نرم رویہ اختیار کیا ہوا ہے. ہمیں بالکل ایک ہم کی فرم پوزیشن لینی چاہیے تھی کہ آپ کے لیے اتنا سیکورٹی کمٹمنٹ کیا ہوا ہے, تو ہم توقع کرتے ہیں اور جائز طور پہ توقع کرتے ہیں کہ بلینز آف ڈالر پاکستان کی امداد میں آئیں گے. جبکہ آپ عراق جیسے ملک کو دے رہے ہیں, مصر جیسے ملک کو دے رہے ہیں, تو پاکستان کو کیوں نہیں دے رہے؟ جی ٹھیک بات ہے جی. شاہد امین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اور میں یہی موقع اختیار کرتا ہوں کہ یہ ہم نے کوئی سستیا کا ہم کو یعنی جہاں نہیں ہے کہ ہماری جو ہم بکاؤ مال ہیں, جب چاہے آپ نے خرید لیا, جب چاہے ہمیں اٹھا کے پھینک دیا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دیا. جی اس موضوع کے بعد آپ کے پاس ایک اور موضوع ہے جو بریکنگ نیوز جیسا ہے. ہاں جی وہ لیکن بریک کا وقت ہو گیا, بریک کے بعد یہ بریکنگ نیوز کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب وہ بریکنگ نیوز کیا ہے؟ آج کی بریکنگ نیوز ہم یہ دے رہے ہیں. کل بھی ہم نے ایک بریکنگ نیوز دی تھی کہ امریکہ نے, چین نے اپنا جو نیوکلیر پاورڈ جو ابدوز تھی وہ اتار دی ہے, اور جو JL-3 میزائل اس میں لگا دیا ہے, جس سے پورا امریکہ اس کی زد میں آ گیا. آج کی ہماری جو بریکنگ نیوز ہے بہت اہم ہے اور کہیں نہیں چھپی ہے. وہ طالبان نے امریکہ کے ساتھ میں ایک رنگ آف پروٹیکشن معاہدہ کیا ہے. رنگ کا مطلب یہ 360 ڈگری, یعنی طالبان نے جو معاہدہ ان کے ساتھ میں کیا امریکہ کے ساتھ میں کہ صاحب ہم آپ کو آرام سے جانے دیں گے اور آپ کا تحفظ کریں گے. آپ کا تحفظ نہ صرف ہم خود کریں گے, ہماری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا, بلکہ کوئی آپ کا جو مخالف ہے, جیسے داعش ہے, جو داعش ان کا مخالف نہیں ہے, لیکن اگر داعش بھی کرے گا یا افغان حکومت کرے گی یا انڈیا کرے گا, اس کی بھی ہم حفاظت کریں گے. یہ بات کا جو بیانیہ ہے یہ ظاہر ہے کہ بغیر کسی لے اور دے کے نہیں ہوا ہوگا. تو اب اس میں ہمیں اس کا جو پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ ان کا اشاریہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ رائٹر کو 3 امریکنوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے اور اپنے نام لے کر یہ کہا کہ آپ ہمارا نام نہ لیں, تو ہم یہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا ہے, اور اس معاہدے کی روح کے ساتھ میں وہ ہمارا پروٹیکشن کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا ہے, اور جب ہم سے پوچھا گیا جو ان کے ذبیح اللہ صاحب ہیں, ان کے جو
اسپوکس پرسن ہیں ذبیح اللہ مجاہد صاحب سے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، امریکنوں سے پوچھا انہوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن افغان نیشنل سیکورٹی کونسل کے اسپوکس پرسن ہیں رحمۃ اللہ اندار، انہوں نے کہا یہ معاہدہ صرف امریکہ نے اپنے سیز فائر کے لیے کیا ہے اور اپنے پروٹیکشن کے لیے کیا ہے، اور دوسرا اشاریہ یہ ہے کہ فروری 2021 سے اب تک اب کوئی امریکی کوئی فوجی نہیں مارا گیا، دو بڑے اشاریہ اس میں دیے ہیں۔ اب اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا، اب یہ رنگ کا لفظ جو استعمال کیا ہے، تو رنگ کا مطلب یہ ہے کہ 360 ڈگری کا وہ پروٹیکشن دیں گے، ہر طرح کا پروٹیکشن دیں گے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے عوض میں طالبان نے کیا لیا ہوگا، ایک تو یقین دہانی لی ہوگی کہ صاحب آپ مکمل طور پر نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ ہم موجودہ کے خلاف اگر ہم لڑائی کریں گے تو آپ بیچ میں نہیں بولیں گے، تو وہ اپنا مکمل کنٹرول چاہتے ہیں افغان طالبان کے خلاف، افغان حکومت کے خلاف۔ وہ کچھ اسلحہ جو کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہوگا وہ طالبان کو دے دیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی رقم جو ہے طالبان کی حکومت کو چلانے کے لیے انہوں نے ان کے ذمے کی ہوگی، اور کہا کہ جب ہماری فوج نکل جائے گی تو ہم اس کو آپ کو دے دیں گے۔ تو ہم اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تین بڑے لوگوں نے جو بااثر افراد ہیں امریکی، انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے۔ امریکہ نے یہ معاہدہ، یہ ظاہر ہے کہ افغانی حکومت کو نظر انداز کر کے کہا ہے، کیونکہ افغانی حکومت نے ان کی بات نہیں مانی، وہ اس ذام میں تھے کہ صاحب ہم جو ہے ان کا مقابلہ کر لیں گے، ہمارے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بہرحال یہ ہے کہ اب طالبان کی اور ان کی جو گھمسان کی لڑائی ہوگی، اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ ایک روز میں انہوں نے 100 آدمی افغانی طالبان نے ان کے فوجیوں کو مار دیے ہیں، جو کہ اب اشرف غنی کی حکومت ہے۔ اور اب یہ جو لڑائی ہے تو وہ لڑائی جو ہے، اب اس میں ایک بات یہ کہتے ہیں ریڈکشن آف وائلنس ہوگا، RIV جو ہوگا، اور اس میں امریکہ نے کہا کہ RIV جو ہے اس میں انہوں نے اب سند دینی شروع کر دی ہے افغان طالبان کو کہ صاحب آپ وائلنس کا ریڈکشن شروع ہو چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جون 96 آور سے اب طالبان نے کوئی بھی ہمارے اٹیک نہیں کیا ہے، 24 پروونسز اکراس افغانستان، تو امریکہ کے خلاف کوئی پریشر بلڈ کرنے کے لیے 24 علاقوں میں افغانستان نے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 5000 ریلیز کولیشن فورسز کے جو 5000 جو امریکی فوجی تھے، وہ افغان حکومت نے، طالبان نے کہا کہ فوری طور پر آپ ہمارے رہا کر دیں، جو آپ کے پاس ہیں تو وہ رہا کر دیں گے۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے جس کے بعد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کی فتح ہو گئی ہے، ان کے بلے بلے ہو گئے ہیں، اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے اور امریکہ نے جس طرح سے اپنے بچاؤ کے لیے معاہدہ کیا ہے، یہ اسی قسم کا معاہدہ ہے جو کہ روس نے کیا تھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں لیکن ہمارے پر فائرنگ پیچھے سے نہیں ہوگی، تو انہوں نے اس وقت طالبان نے کہا تھا کہ ہم فائرنگ نہیں کریں گے، اور پاکستان اس کا گارنٹر بنا تھا، اور اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ضرور گارنٹر ہوں گے اس کے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ اتنا، یعنی امریکہ کی ایک اور آپ دیکھیں کہ خود غرضی کی علامت ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو کیسے چھوڑ کے جاتا ہے، جس طرح کہ وہ ہمیں ابنڈن کر کے گیا تھا جو 1989 کے بعد میں ہمیں چھوڑ کے چلا گیا کہ صاحب آپ جانو، آپ کا کام جانے، جو 92-93 میں جی۔ تو اسی طرح سے اب اشرف غنی کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو اشرف غنی بھگتے اب اپنے آپ کو جتنا آکر دکھاتا تھا۔ تو مائیکل پمپیو نے جو ہے لپ سروس ضرور کی ہے کہ صاحب اگر ہم پہ ہوا تو ہم ضرور واپس آئیں گے بڑے حملے کے ساتھ میں، جو ان کو نہیں آنا ہے۔ وہ خلیل زاد کہہ رہے ہیں کہ ظلم خلیل کہا تھے، مائک پمپیو نے بھی کہا ہے۔ جی۔ تو اب یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ کوئی دوبارہ نہیں آنے کے، ان کا دماغ درست ہو چکا ہے، یہاں سے یہ لوگ ہار چکے ہیں، اور لڑنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہ لڑ بھی نہیں سکتے ہیں افغانیوں سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ حفاظت باہر نکل جائے۔ ان کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ ہے۔ آئی ڈونٹ نو اف دے ہیو دی ایٹامک بم آلسو، آئی تھنک دے وانٹ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ۔ اور جو عملہ ان کا وہاں رہے گا، جو فوجی رہیں گے، اس کی حفاظت بھی چاہتے ہیں جب یہ معاہدہ ہوا ہے۔ جو رہے گا تو بھائی ابلا کیوں رہے گا، اب تو یہ کہتے ہیں مکمل انخلا ہو، ہمیں نہیں تو پھر حفاظت کس کی کریں گے؟ وہ تو یہی کریں گے نا۔ ابھی تو حفاظت جب تک یہ نکلیں گے نہیں، جو 6 مہینے، انہوں نے 4 مہینے 11 دن کی جو ٹائم مانگا ہے، جی، وہ ٹائم انہوں نے اس کو دیا ہے، اس میں یہ لوگ سب نکلیں گے۔ یہ تو طالبان اس کے بغیر تو مانیں گے نہیں۔ جی۔ دوسرا انہوں نے آلریڈی اپنی حکومتیں وہاں پر قائم کر دی، وہاں پر اپنا عدالتی نظام قائم کر دیا، اپنے جو علاقے ان کے پاس ہیں، 70% علاقوں میں تو ان کی ریٹ ہے۔ ہاں تو ہو کر دیا نا انہوں نے بھائی۔ جی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر خطے کا امن جو ہے، یعنی یہ معاہدے کی شرط یہ بھی ہے کہ
خطے کا امن، بھائی خطے کے امن سے آپ کو دلچسپی نہیں ہے امریکہ سے، وہ تو اپنے مفاد کے لیے آتا ہے، اپنے مفاد کے لیے جاتا ہے۔ اب وہاں پہ کیونکہ پٹائی بہت ہو گئی تھی، اور کیونکہ روس بھی وہاں داخل ہو گیا تھا، وہاں ایران بھی داخل ہو گیا تھا، پاکستان تو بھی بچاؤ کر رہا تھا، تو اب ان کو پتہ ہے کہ ان کو مار پڑے گی بے تحاشا کی، تو وہ چپ کے سب نکل رہے ہیں۔ پہلے آ کر دکھائی تھی ویسے جو بائیڈن نے کہ صاحب ہم نہیں نکلیں گے، پھر جب مجھے پتہ لگا کہ وہاں پر خالی ہے، یہ پٹائی ہماری سخت ہوگی، اور وہ انہوں نے میزائل بھی دے دیے، ان کو راکٹ بھی دے دیے ہیں جو کہ وہ مارتے ہیں، جی تو وہ جو مارا ہے انہوں نے وہاں پر جو کندار کے ایئر بیس پر، وہ ان سے انہوں نے امریکہ نے کہا صاحب ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، طالب اس کا ہوا ہے افغان فوجیوں کا جو ان کی حفاظت پہ مامور تھے، جی تو ان کو مروا کے بھی خوش ہوتے ہیں، امریکن بہت خوش ہیں۔ تو بھائی آپ اب آپ کو شرم حیا آنی چاہیے، افغانی بھائی ہو تم آپس میں مل جاؤ، اشرف غنی سے آپ سرنڈر کرو، آپ کو جی اور کہہ دو بالکل، بھائی لے لو اپنی حکومت جو لینا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے میرے صاحب، وقت اب بریک کا ہو گیا ہے۔ جی ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آئیں گے تو کورونا کی صورتحال اور مارکیٹس کی بندش اور تاجروں کے مطالبات، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا میرے صاحب یہ کورونا پہ آنے سے میں نے پہلے کل بات کی تھی زین صاحب جی، عدالت شہباز شریف پر والا اور معاملہ، صاحب عدالت پر، جی بہت بڑا سوال ہے، اتنا بڑا سوال ہے کہ آسمان سے لے کر زمین تک 7 تہوں تک سوال پہنچ گیا کہ ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ اتنی میں نے حالت نہیں دیکھی ہے عدالتوں کی، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا جو بے نظیر کر رہی تھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی عزت تو باہر رکھو بھائی، یہ کوئی طریقہ ہے کہ اس طرح سے فیصلے کر دیتے ہو، کہتے صاحب اس کے نام پہ کوئی زمین نہیں ہے، اس کے کیوں نہیں نہیں، زمین؟ ایک آدمی نے اتنا ضمانت بڑا لی، بے ایمان ہے، دنیا بھر کا طے شدہ بے ایمان آدمی ہے اس کے، ایک آدمی نے ضمانت دی اپنے بھائی کی، اور کہا وہ کہ جی میں ذمہ دار، میں ضامن ہوں، ابھی تک اور لایا بھائی نہیں لایا، ابھی تو نہیں پھر اس کی تو عدالتوں کو ضمانت، نظر نہیں آتا۔ تو اس کی ضمانت نہ کیسے مجھے ہوگی؟ بتائیے ان کے بعد جو آنکھ جو پٹی پڑی ہوئی ہے جو تولتے ہیں، تو اس میں تول میں نظر نہیں آ رہا ان کو یہ بات۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عدالتی فیصلے، اب بہرحال ان کو روک لیا ہے انہوں نے ایف آئی اے کے بغیر، ہمارے دن کے جا سکتے آپ، حکومت نے ریٹ دکھائی ہے اپنی، ٹھیک دکھائیے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ریٹ دکھانی چاہیے، اس کو ٹھوک دے واپس دو جیل کے اندر، یہ اسی قابل ہے۔ کسی اور بھی اس کے پر تو بہت کیسز ہیں بھائی، ایک تھوڑی ہے، اور اس کو واقعی 3rd کلاس جیل میں ڈالنا چاہیے اس آدمی کو، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پہلے تو میں کہتا ہوں کہ میں اتنا بڑا ظالم آدمی ہے، مجھے تانا دیا اس نے چھوٹے چودھری نے، جی چودھری پرویز الہی نے، پرویز الہی نے کہا کہ تم نے مجھے لگتا ہے مرزا صاحب کوئی بڑا کام ان کا کر دیا تو جب ہی آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ میں نے کہا اتنا بڑا کام کر دیا، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا میں نے، اور کیا کروں؟ تو اس نے کہا بس یہ آپ نے کام کیا تو اب اس کے بعد آپ کو کہاں سے لفٹ کرائیں گے لوگ؟ یہ اتنے کم ظرف اور اتنے کمزور لوگ آدمی ہیں۔ ابھی خواجہ آصف رویا ہے وہاں عدالت کے اندر کے صاحب یہ لوگ کس طرح سے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ لوگ، اس کا پورا خاندان، یہ اتنا بھائی اتنے چھٹ بھائی یہ لوگ ہیں۔ ایک آدمی ابھی ہمارے پاس ایک ویڈیو کہتا ہے کہ نواز شریف جو ہے اپنے پاس سے پکوڑے تک نہیں کھلاتا، سارے پیسے گورنمنٹ سے پہ مارتا ہے، لوہار کی اولاد دینا جو کیا کرے گا اس کے علاوہ؟ کوئی مغل خاندان کا ہوتا تو وہ خرچ کرتا آپ پر پیسے۔ جی جی چلیں، اچھا ایک بات کر لیں پھر ہم اگلے کورونا پہ آ جاتے ہیں۔ یہ خوشاب کا جو الیکشن جو نتائج آئے نا، مجھے تو نون لیگ پہ ووٹ پڑنے پہ کوئی حیرت نہیں ہے، ان کا تو ووٹ بینک تھا، وہاں پہ ان کی سیٹ تھی، لیکن اتنی بربادی کے بعد ابھی تک لوگ پی ٹی آئی کو 63-64 ہزار ووٹ ڈال رہے ہیں، تو سلام ہے ان بات یہ نہیں ہے، سلام ہے بات ان تو لوگوں وہ خیبر پختونخوا تو ان کا علاقہ ہے نا، دیکھیے بات نہیں، خوشاب والا یہ پنجاب والا جو پنجاب سے ملتا ہے، لیکن یہ علاقہ بھی تو بہت قریب، خوشاب اور میاں والی کے علاقہ جات جو ہیں وہ کافی ان کے قریب ہیں، تو حیرت ہے ویسے۔ جی جی اچھا یہ آ جائیں کورونا والے معاملے پہ۔ کورونا کا جو ہے ابھی بہت زیادہ یہ پھیل رہا ہے۔ جی میرے بھائی تو میں شکر گزار ہوں اللہ کا کہ میرا بھائی تو صحتیاب ہو گیا ہے، جی اس کا نگیٹو آ گیا ہے۔ وہ ہم نے جو بات بتائی تھی کہ آپ جو لونگ لے کر اس کے لونگ کا کو جوش دیں اور اس کا جو ہے وہ بھاپ لیں، بھاپ کو اپنے اندر لیں، تو وہ کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ جی اچھا میرے صاحب یہ جو آج بندش جو ہے اموات کی جو فیگر ہے وہ 120 ہے۔ جی مارکیٹ کی جو بندش ہے نا، اس پہ تاجروں کے بڑے تحفظات ہیں۔ صدر ریکس سینٹر ایسوسیشن کے صدر ہیں سمد خان صاحب۔ جی سمد خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جناب یاری جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ فرمائیں آپ کو کیا مسائل سے دوچار ہیں؟ آپ کو اتنی تو مارکیٹیں بھری پڑی ہیں، آپ کو میں نے کندھے سے کندھا جو ہے میں نے چھل رہا ہے، اور وہ آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹیں تو ہم اب دکانداری نہیں ہو رہی۔ دیکھیں جی، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔
میں اس ٹائم آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ گورنمنٹ سے خدمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ سیزن ہوتا ہے اور پورے سال کا دار و مدار ان 5-10 دنوں پر ہوتا ہے، تو اب یہ ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رش ہے. اچھا دکاندار تو ایس او پی فالو کر رہے ہیں، لیکن آنے والے کسٹمر جو ہیں تو ان کے ساتھ بڑی مسائل ہے. ان کو حالانکہ دکاندار ماسک بھی فراہم کر رہے ہیں، لیکن سر بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس یہ لاک ڈاؤن تو لگا رہے ہیں، لیکن اس کا الٹرنیٹ عوام کو کیا دیا جا رہا ہے؟ وہ لوگ کہاں جائیں گے جو دیہڑی والے ہیں؟ وہ لوگ کہاں جائیں گے جو روز کماتے ہیں اور شام میں کھاتے ہیں؟ بھائی یہ تو آپ سے اتفاق ہے، لیکن اب اگر فرض کرو زندگی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ بھوک سے مر جائیں گے، تو پھر یہ سر کراچی میں بات کوئی یہ بھوک ہے، سے نہیں مرتا اگر حقیقت آپ کو جگہ پتہ ہو کھانا ملتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ واقعی بھوک سے مر جائیں گے، اس لیے کہ لوگوں کی حالت، ایک تو مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے کہ ایک عام 25,000 روپے سیلری والا بندہ نہیں سروائیو کر سکتا ہے. ہاں صحیح بات ہے، یہ تو بات صحیح ہے آپ کی. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم اتنا شارٹ کر دیا تو ظاہر ہے وہ ایس او پی کیسے فالو اچھا ہوگا؟ آپ یہ بتائیے کہ اب ریکس سینٹر میں آپ کے پاس کیا کیا آپ کے پاس لوگ موجود ہیں؟ یہ اس سے ریلیٹڈ سارا سامان یہاں پر ہوتا ہے. اچھا سارے گارمنٹ سے متعلق، تو پھر تو آپ کے پاس بہت رش ہوگا. جی الحمدللہ رش ہے، بہت ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے سر. ٹائم اتنا شارٹ کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایس او پی فالو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. یار باہر دکانیں لگا لو، ختم کرو، بیچو باہر دھڑا دھڑ 2-4 آدمی بڑھا کر. جناب علی بالکل یہ کر رہے ہیں، دکاندار تو یہی چاہ رہا ہے کہ تھوڑا بہت نفع لے کے نکالے، لیکن بات یہ نا کہ گورنمنٹ اگر عوام کو بچانا چاہتی ہے تو جس طرح سعودی عرب نے 24 گھنٹے کے لیے کھول دیا، 24 گھنٹے کھول دینا چاہیے تھا تاکہ جس وقت آدمی چلا جائے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، 24 گھنٹے کھولنا چاہیے تاکہ یہ رش نہ ہوتا. رش نہ ہو. جی لوگ کرونا سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اللہ خیر کرے گا، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی ہو سکتا ہے کوشش یہی کرنی چاہیے آپ کمائی پہ نہ جائیں، بلکہ یہ کوشش کریں کہ لوگوں کی مدد کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو بہت مہنگے دام میں بیچ رہے ہیں آپ، وہ بھی تو کم کریں نا جی. آپ دیکھیں اس کی مثال لیں کہ ایک سکھ ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اب سستے داموں میں بیچتا ہے اور کہتا ہے میں باقی دنوں میں. اور اگر آپ یورپ چلے جائیں تو جب وہ ان کا ٹائم آتا ہے کرسمس کا تو وہ سستے اپنی چیزوں کو سستے کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں مہنگے کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ سر ہمارے ریک سینٹر میں جتنے بھی برانڈ ہیں جو باہر آؤٹ لیٹ ہیں انہوں نے 40% جو ہے ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے. ماشاء اللہ، چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے بھائی، ہم خوش ہوئے اس بات سے سن کر آپ کی. بس اب آپ کے چینل پہ ہم گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ چاند رات تک ہمیں ریلیف دیا جائے. ہم تو آپ کی مکمل حمایت کرتے ہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے، عوام کی بھی یہ خواہش ہے. کہاں جائیں گے بیچارے غریب جن کو چھٹیاں نہیں ملتی ہیں؟ ہمارے جیسے ٹی وی کے لوگ جو ہیں وہ تو ہر وقت 24 گھنٹے ہر وقت ڈیوٹی پہ رہتے ہیں بیچارے غریب. تو کسی وقت جب چھٹی ملتی ہے تو ان کو بیچارے غریب اپنے بچوں کو لے کے جائیں گے نہیں جائیں گے؟ صحیح بات. تو ہم آپ کے جو مطالبے کی مکمل حمایت کرتے ہیں. جی آپ کا شکریہ. جی میرے صاحب بس یہ آخری منٹ رہ گیا جی. اب یہ اگر ابھی آپ یہ جو پہلے یہ بات کہتے ہیں مہنگائی کی شرح میں جو ہے کوئی ½ % اور اضافہ ہو گیا، آٹا چینی دال. ہم حالانکہ یہ جو شرح ہے نا، عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ ان کو کم کر دیں گے، لیکن وہ کم نہیں ہوا ہے. اب آپ یہ ہے کہ میں اب دیکھیے ایک فگر بتا دوں کہ آج سے 120 اموات ہوئی ہیں جی، اور جو اب یہ پورے پاکستان میں مریضوں کی تعداد اب 8.5 لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی، 8,54,240 ہو گئی ہے. سندھ میں 2,90,756، پنجاب میں 3,16,333، خیبر پختونخوا میں 1,23,150، اسلام آباد میں 70,684، بلوچستان میں 23,186، آزاد کشمیر میں 17,763 اور گلگت بلتستان میں 5,967. ہر جگہ بڑھ رہی ہے. اس وقت ملک بھر میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 82,731 ہے، جبکہ 4,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جو گھٹی ہے، جو 5,000 سے گھٹی ہے. اس کا مطلب ہے لوگ بات صحت یاب بھی ہوئے، جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی مریضوں کی تعداد 7,52,712، جو بڑی خوش آئند بات ہے. جی آلموسٹ 1 لاکھ کا ڈفرینس ہے، ادروائز تو میرے خیال میں ہم ٹھیک جا رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کی یہی پالیسی کہ تھوڑا لاک ڈاؤن ہو جائے تو تھوڑا پریشر کم ہو جائے گا مریضوں کا. ہاں لیکن یار یہ کا زمانہ ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ کہ اب ایک ہمارا آدمی ہے جو چینل کا ہمارا جو ہے جو ہمارا رپورٹر ہے یا ہمارا وہ ہے بیچارہ، وہ کس وقت جائے گا؟ مجھے یہ بتا دو آپ. جب 6 بجے اس کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے تو وہ پھر وہ کہاں جائے گا غریب؟ تو اب یہ کہ آپ یہ بات تو دیکھیں نا، آپ یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر ایک آدمی دوسرا ڈرائیور ہیں اور دوسرے ایسے جو بیچارے غریب لوگ ہیں. پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جو روز کی دیہڑی والے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے بیچارے؟
اب بتائیے یہ بات بھی تو ہے نا کہ آپ یہ سندھ گورنمنٹ کے بالکل اندھے لوگ ہیں. اور بھائی یہ صحیح طریقہ تھا کہ 24 گھنٹے کھول دیتے. ویسے میرے صاحب سندھ گورنمنٹ کی پالیسی پھر بھی ٹھیک رہی, باقی پورے ملک میں تو مارکیٹس بند ہو گئی ہیں, کل آخری دن تھا. لیکن بھائی اس لیے کہ کراچی جیسا بڑا شہر ہے, اس کا پریشر بہت ہے. اگر اس نے رسیاں توڑ لی تو سندھ گورنمنٹ کہاں رہے گی؟ یہ تو کراچی ہے بابا, یہ تو پوری ملک کو بدل دیتا ہے. یہ تو جب سے ایم کیو ایم آئی اس نے زنجیریں ڈال دی تھی ان کے پیروں کے اندر, وہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں, تو یہ لوگ کھل کے آ رہے ہیں. بالکل سندھ گورنمنٹ کو تھوڑا سا اس پہ غور فکر کرنا چاہیے کہ تھوڑا وقت دیتے ہیں, اور وقت دے دیں آپ مہربانی کر کے. 2 دن مانگ رہے ہیں آپ, 3 دن دے دیں. کہو گے ہم بھائی آپ کے ساتھ ہیں, چلو جی تم بالکل. بھی مرے گے تو ہم بھی مریں گے. وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.